बीवी को दो जगह पे ना मारो। कहां? ये गाल में मत मारो। कितना बेशरम होगा वो, वही गाल में चुम्मा लेता है, वही गाल में तमाचा मारता है। ताज्जुब वाली बात। ये पेट में मत मारो, ये नाजुक जगह है। शरीयत ने इजाजत दिया है मारने का। कब मारने का इजाजत दिया है आपको पता भी है? शरीयत ने इजाजत दिया बीवी को मारो। कैसे मारो? कब मारो? हल्का फुल्का मारो। ये कहा है शरीयत ने, उलमा ने कहा हल्का फुल्का मारो, लेकिन कब मारो? सुनो तो सुनो, कब मानोगे, कब मारोगे बीवी को? पहले बात को सुन लो। उलमा ने कहा बीवी बात नहीं मानती है, बीवी कहना नहीं मानती है, पहले मोहब्बत से समझाओ। अगर वो ना माने, उसके हाथ का खाना बनाया हुआ खाना छोड़ दो कि नहीं तोर हाथ का खाना नहीं खाऊ, तेने बात समझे जा नहीं खाऊ। वो समझ जाए तो बहुत अच्छा, ना समझे तो उससे बिस्तर अलग कर लो, बिस्तर अलग कर लो। फिर भी ना समझे तो उसके मैके से 10 आदमी को बुलाओ, 10 आदमी अपने यहाँ का 20 आदमी मिलकर उसको समझाए। फिर भी ना समझे, हाँ, हल्का फुल्का मारो। हल्का फुल्का किसको कहते हैं? हल्का फुल्का किसको कहते हैं? ए मुन्ना की मां, जिस्म पे निशान ना पड़े, जिस्म पे निशान ना पड़े, इसे कहते हैं हल्का फुल्का मारना। चिलचिलाती धूप में बैठकर, आंगन में बैठकर खाना बनाती है, भूख लगी है लेकिन खाने में हाथ नहीं लगाती है। वो जब तक अपने शौहर को खाना नहीं खिला देती है, खाने में हाथ नहीं लगाती। बोलो साबिरा है कि नहीं? इधर पहले खा लेती औरत क्या? अरे बोलो भाई। आइए बुधवा वही बीवी को तमाचा मारता है। तमाचा मारना चाहिए। देखो कुर्बान जाओ, वो कितनी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह साबिरा है कि आप लाख कोशिश कर लीजिए, उसके शौहर का नाम पूछ करके लाख कोशिश कर लीजिए, वो अपने शौहर का नाम नहीं बताएगी। बोलिए बात सही है कि गलत है? बोलिए, बताएगी? अरे शौहर का नाम लेती है? काहे नहीं लेती है? तो एक औरत से मैंने पूछ लिया कि चच्ची, वो मेरी चाची थी, हमने पूछा कि चाची ये आप लोग अपने शौहर का नाम काहे नहीं लेते हैं? बोली हाँ, निकाह टू दीजिए जी। बाप, ये सबसे बड़का मुफ्ती यह है। शौहर का नाम लेने से निकाह नहीं टूटता है, निकाह में कोई फर्क नहीं आता है। एक बीवी जरूरत के मुताबिक अपने शौहर का नाम ले सकती है, लेकिन हमेशा शौहर का नाम ले लेकर शौहर को पुकारना ये बेअदबी है, इसलिए मना किया गया है। एक औरत नमाज पढ़ रही थी, उसकी एक सहेली उससे मिलने चली गई, पड़ोस की औरत मिलने चली गई। तो देखी कि औरत नमाज पढ़ रही, तो बैठ गई कि सलाम फेरे की नमाज मुकम्मल हो जाएगी, बात कर लेंगे। अब बैठी भी बगल में, इसकी नमाज 4 रकात पूरी हो गई, सलाम फेरी, अस्सलाम वालेकुम ए मुन्ना गब्बा, अस्सलाम वालेकुम ए मुन्ना गब्बा। तो जो औरत मिलने गई थी बोली हो देख ये कौन नमाज पढ़ जाती, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलवे कि मुन्ना बाबा बोला भेजत। बोली नहीं, दरअसल बात थी कि हमार शोहरक नाम छी रहमतुल्लाह, उकर नाम नहीं ले जी मैं मुन्ना बाटे ठोगी दी। कितनी साबिरा है, कितनी साहिमा है, कितनी जाहिदा है। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। ये कौन कह रहा है? वो अल्लाह कह रहा है। अल्लाह कह रहा है 100 साल ख्वाब देखने वाला, 120 साल की ख्वाब देखने वाला मुसलमानों, एक बात याद रखना, ये माइक हम खरीदने के लिए अररिया जाएंगे, दुकान पर जाएंगे, माइक वाले दुकानदार से कहें मुझे एक माइक चाहिए, वो निकाल कर देगा। हम पूछेंगे इसकी कीमत कितनी है, वो बोलेगा 1000 रुपया। हम उससे फिर पूछेंगे 1000 रुपया हम देंगे, इसकी वारंटी कितनी है, गारंटी कितनी है? तो दुकानदार बोलेगा 6 महीने। कितना बोलेगा? 6 महीना गारंटी दुकानदार दे रहा है। अब दुकानदार से लगे हाथ, आप पूछिए किसकी गारंटी दे दिए हो, तुम्हारी कितनी गारंटी है? बोले नहीं भैया हमरो 1 मिनट गारंटी नहीं।
ہماری گارنٹی نہیں، ہماری گارنٹی نہیں ہے موت کب آئے۔ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، دو بھائی ایک ہوٹل میں گیا کھانا کھانے کے لیے، ساتھ میں بھابھی بھی ہے، ایک لڑکے کی بیوی ہے، ایک لڑکے کی بھابھی ہے، 3 جن ایک ہوٹل میں ریسٹورنٹ میں گیا کھانا کھانے کے لیے، آرڈر دیا، دونوں بھائی دونوں طرف کرسی لے کر لگا کے بیٹھا، نوجوان لڑکا تھا، ایک طرف اس کی بیوی بیٹھی، اور کھانا ویٹر لے کر آیا، یہ لڑکا موبائل چلا، دونوں بھائی اپنا موبائل چلا رہا تھا کرسی میں بیٹھ کر، آگے میں ٹیبل لگا ہوا ہے، اب وہ ویٹر کھانا کا پلیٹ لا کر کے آگے رکھا، یہ نوجوان یوں جھکا، جھکا تو ان کا بھائی سمجھے کہے جھک گیا، کھانے میں کہے جھک گیا، اس کو اٹھا کے کھڑا کیا کرسی میں، لڑھک گیا، کرسی سے نیچے گر گیا، اس کی نبض دیکھی گئی تو پتہ یہ چلا کہ اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ کیوں آئے تھے اس دنیا میں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں۔ ہم دلی پنجاب بمبئی جاتے ہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے ٹکٹ بنا لیتے ہیں، ٹکٹ بناتے ہیں نا بھائی، کاہے بناتے ہیں؟ تاکہ جس دن سفر اس دن کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہم آرام سے سیٹ پر سو جائیں چادر تان کر، ہم دلی پہنچ جائیں، بمبئی پہنچ جائیں، کلکتہ پہنچ جائیں۔ اے مسلمانوں، ہم دلی پنجاب جانے کے لیے 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ پہلے ٹکٹ بک کرا لیتے ہیں، جبکہ دلی جانے کے بعد گھر لوٹ کر آنا ہے، 6 مہینہ سال بھر کے بعد لوٹ کر آنا ہے، لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیں ایک دن وہاں جانا ہے جہاں پر جانے کے بعد پھر لوٹ کر نہیں آنا ہے، تو وہاں کا ٹکٹ کب بنانا چاہیے؟ کتنا دن پہلے بنانا چاہیے؟ بولو بھائی، وہاں کا ٹکٹ جو ہونا چاہیے تو وہ ٹکٹ تو بہت پہلے ہمیں بنانا چاہیے۔ اس گھر کو بہتر بنائے ہو، اس گھر کو بہتر بنائے ہو، جس گھر میں رہنا ہے 2 دن، اس گھر کو بہتر بنائے ہو، جس گھر میں رہنا ہے 2 دن، جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے، کیسا ہوگا وہ گھر معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں۔ انشاءاللہ قبر کی تیاری کرے گا، ہاتھ اٹھیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ اس لیے کہ موت برحق ہے میرے نوجوانوں، میرے بچوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے۔ کوئی نہیں بچ پائے گا موت سے، نہ کوئی بچا ہے، نہ کوئی بچا ہے، نہ کوئی بچے گا۔ اور سنا وہ ہستی جو وجہ کائنات، وہ ہستی جو وجہ کائنات تھے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، قربان جاؤ، جس کے دروازے پہ موت بھی پوچھ کر آئے۔ آخری وقت ہے اللہ کے رسول کا، اے نوجوانوں سنو، آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، کافی تیز بخار ہے، کبھی آنکھیں کھلتی ہے، کبھی آنکھیں بند ہو جا رہی ہے۔ صحابہ کرام مدینے کے اندر میں بے چین ہیں،
حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اسرائیل کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ، اندر آنے کی۔ ابھائی موت کا فرشتہ کسی سے اجازت مانگا؟ یہاں کنہوں سے مانگل کون سا آج تک؟ ایک آدمی ٹرین میں جنرل بوگی میں، جنرل بوگی چلتے ہیں ٹرین میں، ایک سیٹ پہ سویا ہوا تھا، سو گیا۔ ایک آدمی آیا، بولا بھیا تھوڑا سا اٹھیے، بیٹھنے کی جگہ دیے۔ ٹکرا بولی تم پہچانتے ہو ہم کون ہیں؟ بولی باپ خطرناک آدمی ہے۔ وہ بھی چلا گیا، بولا نہیں الجھنا نہیں ہے۔ دوسرا آدمی آیا، بولا کہ بھائی تھوڑا اٹھ کے بیٹھیے، بیٹھنے دیجیے، کسی کو بیٹھنے بھی نہ ملے، آپ سو کے جا رہے ہیں۔ اس کو بھی بولا تم پہچانتے ہو ہم کون ہیں؟ وہ بھی چلا گیا۔ تیسرا آدمی آیا، وہی بولا کہ بھائی اٹھ کے بیٹھیے تھوڑا سا، تو اس کو بھی بولا تم پہچانتے ہو ہم کون ہیں؟ یہ پوچھے کہ کون ہو؟ بولا ہم بیمار ہیں۔ بات سمجھا لالا؟ تو اس لیے بیماروں سے نہ الجھو، موت سے کوئی بچ نہیں پایا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ یہ واحد ہستی ہے اللہ کے نبی جس کے دروازے پہ موت بھی اجازت لے کر آتی ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات پیدا فرمائی، کائنات بنائی، ہر شے کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، شجر و حجر کو پیدا کیا، سمندر کو پیدا کیا، اور قربان جاؤ انسان و جنات کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ ہم ان کی امت ہیں جس کے دروازے پہ موت بھی پوچھ کر آئے۔ ایک آدمی گٹھری لے کے جا رہا تھا، سر پر غریب آدمی تھا، دن ڈوب گیا، تو بستی سے باہر نا اندھیرا تھا، وہ جا رہا تھا، ٹھوکر لگی، گر گیا۔ بوجھا جو سر کا بوجھا تھا نا، وہ بوجھا ارے کی لگی، بولے بوجھے نہیں، بولے جاؤ، وہ گر گیا، چوٹ لگی۔ بولا اے اللہ کتنا غریب بنے لاتے ہیں، اے اللہ کماوے جی نہیں تھے، کھانا نہیں ملے جی، موت بھیجی تک ہم مریض ہو۔ تو اسی بستی کا ایک من چلا لڑکا تھا، وہ سوچا کہ وہ مرنے کی دعا مانگ رہا ہے۔ بولا اچھا رکے ترا بتاؤ۔ یہ کالی چادر اوڑھ کر کے یہ لڑکا ناک منہ ڈھانک لیا، اندھیرا تھا یہ تھا، اور اس کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا۔ بولا کیا جا؟ بولا ہم تمہاری موت ہے۔ بولا موت ہے تو یہاں کیا کرنے کے لیے آئے؟ بولا ابھی تم دعا مانگے نہیں اللہ موت کو بھیج دے۔ بولا نہیں منہ آج نکلے گا، یہ گٹھری گر گئی، اٹھا کے دی، ہم جلدی گھر جائیں گے۔ جس کے دروازے پہ موت بھی پوچھ کر آئے، ان کا مقام کا کیا کہنا۔ اور سنو نوجوانوں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ میرے اللہ سے پوچھو، میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ آہا، میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا، میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ حضرت جبرائیل گئے، اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرے محبوب کا ارشاد ہے، فرمان ہے کہ میرے بعد میرے امت کا کیا ہوگا۔ تو میرے اللہ نے جواب دیا جبریل جاؤ میرے محبوب سے جا کر کہہ دو ہم اس کے بندے کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے ساتھ، ہم ان کے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اے نوجوانوں سنو اور قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے وہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جن کی ہم امت ہیں۔ اجازت مل گئی، حضرت اسرائیل کو اجازت مل گئی کہ اندر آنے دو۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر جب تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول کو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جس کو میں نے سلام کیا ہے۔ سبحان اللہ بولا تھا، ماشاء اللہ۔ آپ پہلی ہستی ہیں جس کو میں نے،
اے ملک الموت جس کو سلام کرے، ملک الموت جن کو سلام کرے، ان کے مقام کا کیا کہنا ہے؟ مرحبا میرے آقا کے جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے، مرحبا میرے آقا کے جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے، مرحبا میرے آقا کے جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے، عرش پہ رب نے ان کے علاوہ اور کسی کو بلایا نہیں ہے، عرش پہ رب نے ان کے علاوہ اور کسی کو بلایا نہیں ہے۔ انشاءاللہ موت کی تیاری کریں گے میرے بھائی، کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھائیں۔ انشاءاللہ موت کی تیاری کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، قبر کی تیاری کرنی ہے، حشر کے میدان کی تیاری کرنی ہے۔ اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے ہی ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ ہم سب کو جو پیدا کیا اللہ نے، وہ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، قبر کی تیاری کرنے کے لیے۔ اصل جو زندگی ہے وہ جنت کی زندگی ہے، اصل جو زندگی ہے وہ کہاں کی زندگی ہے؟ جنت کی۔ یہ تو 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال بس ختم ختم۔ او جنت میں لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں سال رہنا ہے، اصل زندگی وہاں کی ہے، تو وہاں کے نا بارے میں سوچنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ وہاں گھر بنائیں گے بھائی انشاءاللہ گھر بنائیں گے انشاءاللہ۔ بہت تیزی کے ساتھ میں 10 دعا کروں گا انشاءاللہ، کم سے کم 5 آدمی اس مجمع کے اندر میں مجھے چاہیے وہاں گھر بنانے کے لیے۔ سنیے ایک بات اور میں بتاتا چلوں، سنیے، میرا دامن پکڑ لیجئے گا، حشر کے میدان میں اگر آپ میں دکھ گیا تو دامن پکڑ لیجئے گا کہ یا اللہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا یہ عمل کرو، اللہ جنت میں گھر بنا دے گا، میں نے یہ عمل کیا تھا۔ اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ کئی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حافظ قرآن ہیں، اور جانتے ہیں یہ بچے کون ہیں؟ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ بھائی یہ بچے کا مقام کیا ہے؟ ارے ان بچوں کا مقام کیا ہے؟ ارے کسی کا جوتا ہے؟ ارے آپ کا جوتا کہاں رکھے آپ نے؟ بھائی ایک طالب علم کا جوتا اٹھا کے لیا ہے، جوتا لیا اٹھا کے بھائی۔ ان کا مقام کیا ہے مسلمانوں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ یہ وہ ذات ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، زمین و آسمان میں کوئی پردہ نہیں جو اس کی دعا کو روک سکے۔ زمین و آسمان میں لیا کوئی جوتا لیا اٹھا کے، طالب علم کا لیا ایک جوتا اٹھا کے لیا بھائی لیا۔ میں مسلمانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں سہراب عالم یہ کلکتوی یہ بتا دینا چاہتا ہوں ان کا مقام کیا ہے۔ قسم خدا کی ان کی جوتی کو میں اپنے سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہوں، ان کا وہ مقام ہے۔ اگر سمجھ سکو تو ان کا مقام کو سمجھو، اللہ توفیق دے تو ان کی دعائیں لے لو، اللہ تقدیر بدل دے گا۔ اس سے بھاگو نہیں، مدرسوں سے بھاگو نہیں، ان سے بھاگو نہیں، ان سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ محبت کریں گے ان سے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ الحمدللہ ان کے جوتوں کو میں سر کا تاج سمجھتا ہوں مدرسے میں پڑھنے والا بچہ کا۔ الحمدللہ ہر حافظ قرآن الحمدللہ وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں یہ کئی بچے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بچے ہیں ماشاءاللہ۔ مجھے 12 آدمی اس مجمع کے اندر میں چاہیے۔ یہ حافظ قرآن وہ ہے، انشاءاللہ اس کا ساتھ رہو گے، اس سے دوستی کرو گے، یہ تمہارا ہاتھوں کو پکڑے گا، جنت کے اندر میں داخل کر دے گا۔ ہے کوئی پہلا سخی انشاءاللہ یہ ایک حافظ قرآن 12 بچے 12 آدمی تیار ہو جاؤ کہ حضرت انشاءاللہ 12 بچے حافظ قرآن ہیں، ہم لوگ 12 بچے کو پھر اس مدرسے میں تیار کریں گے۔ ایسے بچے کو تیار کرے گا جو غریب ہے، جو یتیم ہے، جو بے سہارا ہے، الحمدللہ جو مہمان رسول ہے، وہ اسے ہم اپنا پیسہ کھلا کر انشاءاللہ حافظ قرآن بنائیں گے۔ ہے کوئی پہلا سخی؟ انشاءاللہ مجھے 12 آدمی چاہیے۔ پہلا کوئی سخی ہے جو اپنے ماں باپ کی اصال و ثواب کی نیت سے ایک حافظ قرآن بنانے کے لیے ذمہ داری لے 10,000 روپے دینے والا؟ ہے کوئی پہلا سخی مسلمان؟
جو ایک بچے کا خرچ اٹھا لے کہ حضرت ایک بچے کا خرچ اٹھانے کے لیے ہم تیار ہیں، ایک بچے کو حافظ قرآن ہم بنانے کے لیے تیار ہیں، انشاءاللہ میں اس کے لیے 10 دعا کروں گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہے کوئی نوجوان ہے بھائی؟ پہلا کوئی میرا مکھیا ہو، سرپنچ ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، وکیل ہو، ماسٹر ہو، انجینئر ہو۔ دو بچے، دو بچے، اچھا انشاءاللہ۔ کیا نام بھائی؟ شاہی جمال۔ واہ بھائی، نام لکھیے بھائی، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا دیئے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ اے جناب بھائی محمد شاہی جمال صاحب، یہی تو کہتا ہوں مسلمانوں، پیسے کا، مال کا حساب ایک بات یاد رکھیے گا، نماز کا پہلا سوال ہوگا، ایک سوال ہوگا نماز کے بارے میں، ایک ہی سوال ہوگا، نماز کیوں نہیں پڑھے؟ حساب دو۔ روزے کا ایک سوال ہوگا، روزہ کیوں نہیں رکھے؟ حساب دو۔ حج کے بارے میں ایک سوال ہوگا، حج کیوں نہیں کہ؟ حساب دو۔ لیکن مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا، پیسے کے بارے میں 2 سوال اللہ کرے گا، دولت کے بارے میں اللہ 2 سوال کرے گا۔ پہلا سوال میرا اللہ یہ کرے گا کہ یہ دولت جو کمایا کہاں سے کمایا، کدھر سے کمایا، حساب دو۔ اس کا حساب جب دے دو گے آپ، پھر اللہ دوسرا سوال کرے گا، یہ پیسہ کہاں کہاں خرچ کیے، اس کا حساب۔ یہ 10,000 آپ دے دو گے مدرسے میں، قسم خدا کہ اللہ تقدیر بدل دے گا۔ اس پیسے کا جو اجر ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ شاہی جمال صاحب سے پوچھو، الحمدللہ جنہوں نے ایک بچے کا خرچ اٹھایا ہے، الحمدللہ اللہ انہاں ارتانٹے قبول کرے نو، اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان و عمل میں، کھیت میں، کھلیان میں، بزنس میں، تجارت میں برکت دے، اللہ ان کے ماں باپ کو کر بر کر جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے، آمین بولے دے الحمدللہ۔ ہے دوسرا کوئی سخی ہے بھائی دوسرے بچے کا؟ بھائی 12 آدمی چاہیے، اتنا بڑا مجمع ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، یہ پرسا کاٹا کواری کی سرزمین ہے، گریا کی سرزمین ہے، ماشاءاللہ۔ بھائی دوسرا کوئی سخی، دوسرے بچے، دیکھیے یہاں جا بیٹا ہے جو مسافہ کر لو، آ جا بھائی نعرہ لگاؤ۔ ارے کوئی مجمع میں کوئی نوجوان کھڑے ہو کے نعرہ لگا دو تو، ارے مجمع میں کوئی نوجوان ہے، کھڑے ہو کے نعرہ لگا دو نا رے، اللہ اکبر۔ یہ دیکھلا نعرہ بھی لگل کی تھی مس کال آکشن۔ نوجوان نعرہ لگا دے زمین پر تو پہلے آسمان کے فرشتے جھوم جائے۔ مومن کا نعرہ ہے، کیا نام بابو؟ محمد شمشاد بابو، محمد شمشاد بابو، الحمدللہ۔ ابھی نوجوانوں کو میرا کیا ہو گیا، جہاں دادی بیٹھے گی، نانی بیٹھے گی، پھوپھو بیٹھے گی، خالہ بیٹھے گی، اماں بیٹھے گی، وہیں جا کے بیٹھے گی۔ اور ایسے نوجوانوں کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں موگھا، کہ جی او موگیا جی۔ ایک نوجوان ایسے ہی عورتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، سانپ آ گیا، اب عورتیں سانپ دیکھ کے ڈر گئی، سب عورت چلانے لگی، کو مرد بولا لاٹھی لگا تھی سانپ مارتی، کو مرد بولا لاٹھی لگا تھی سانپ مارتی، یہ بدھوا بھی وہیں جیلی، یو بولی جو کو مرد بولا لاٹھی لگا تھی سانپ مارتی، کو مرد بولا۔ تو لوگ آئے، سانپ کو مار دیا۔ تو ایک آدمی کل کے ہو تو تمہارا چلا، بولا ہمیں بھولی گلان لے۔ نوجوانوں بھائی 2 ہو گئے، اللہ اس نوجوان کے دان کو قبول کرے نو، اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان و عمل میں، کھیت و کھلیان میں، بزنس میں، تجارت میں برکت دے، اللہ ان کے ماں باپ کو کر بر جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے۔ 2 جن ہوئے گے لو ماشاءاللہ۔ ہے تیسرے نمبر پہ کوئی سخی انشاءاللہ، ایک بچے کا خرچ اٹھانے والا انشاءاللہ۔ مجھے 12 آدمی چاہیے، دیکھیے نقد ہے نقد دے دیجیے، نقد نہیں اپنا نام لکھا دیے، کل حضرت کے حوالے کر دیجیے گا۔ فون پے ہے فون پے کر دو، پے ٹی ایم ہے پے ٹی ایم کر دو، گوگل پے ہے گوگل پے کر دو، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہے تیسرے نمبر پہ میرا کوئی بھائی ہے بھائی ایک بچے کا خرچ اٹھانے والا؟ اے ماشاءاللہ مائک پر بھائی، ایک بچہ کسی کا گم ہو گیا ہے، وہ بچہ مل گیا ہے، وہ بچہ یہاں ہے، اگر کسی کا بچہ گم ہو گیا تو وہ اسٹیج پر آ کر لے کر کے جائے۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے بھائی۔ تیسرے نمبر پہ ہے کوئی بھائی، تیسرے نمبر پہ کوئی میرا ایک بھائی ایک بچے کا خرچ اٹھانے والا، 10,000 روپے دینے والا انشاءاللہ، اپنی ماں کے نام پر، اپنے باپ کے نام پر، اپنے دادا دادی، نانا نانی۔ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، وہ یوں کہہ لیے شب برات کا مہینہ ہے، بڑا اچھا مہینہ ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ تیسرے نمبر پہ ہے کوئی مسلمان، آپ سوچتے رہ جاؤ گے، دینے والا دے کر چلا جائے گا، جلسہ ختم ہو جائے گا، آپ کو افسوس ہوگا، کیا ہاں ہم کو بھی دینا چاہیے تھا لیکن ہم دے نہ پائے۔ اس لیے مسلمانوں آؤ تیسرے نمبر پہ کوئی ایک سخی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ کوئی میرا بھائی ہے
بھائی تیسرے نمبر پہ 10,000 روپے دینے والا ایک آدمی اور تیار ہو جا بھائی. ہمارے مکھیا صاحب، سرپنچ صاحب، پارشد صاحب، ممبر صاحب، ماسٹر صاحب، وکیل صاحب، انجینئر صاحب، پروفیسر صاحب ہیں کوئی؟ بھائی تیسرے نمبر پہ کوئی ایک آدمی اور تیار ہو جا. یہ کنواری کی سرزمین ہے. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. قاری سلیمان صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ ادارہ، اللہ اکبر کبیرہ، اس ادارے کا کیا کہنا. میں تو ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے. اللہ عظیم. الحمدللہ. بھائی تیسرے نمبر پہ ایک آدمی اور چاہیے میرے بھائی. ہے کوئی نوجوان ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے اس وقت، پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. عرب امارات ہو، سعودی عربیہ ہو، کویت ہو، ایران ہو، انگلینڈ ہو، امریکہ ہو، یو اے ای ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، یہ جتنے بھی ہمارے میڈیا والے ہیں یہ سب لائیو ٹیلی کاسٹ چلا رہے ہیں. اور قربان جاؤ مسلمانوں، پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہا ہوگا کہ دیکھو انڈیا کے اندر میں ایک جگہ بہار ہے، بہار کے جگہ میں ایک جگہ سیمانچل ہے، وہاں جلسہ ہو رہا ہے. اوہ حافظ قرآن، حافظ قرآن، مہمان رسول کے اکرام میں لوگ خدمت کر رہے ہیں، اپنی دولت کو لٹا رہے ہیں، اپنی دولت کو خرچ کر رہے ہیں.